दफ़ा ही बहुत सारे दावे भी किए जाते हैं, बहुत सारे ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन कभी भी उन पे उस तरीके से अमल नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए। बदकिस्मती से एक अरसा दराज से हमारे शहर में जो क़यादत थी, सियासी क़यादत, और फिर चैम्बर में भी जो लीडर्स का रोल प्ले करते रहे, वो मेजॉरिटी में अपने शहर को, इस अदारे को वो मकाम नहीं दिलवा सके जो सियालकोट चैम्बर के लोगों ने दिलवाया। ऐसे रवैये मौजूद थे जो तकब्बुराना थे। ख्वाजा साहबान अखलाक भट्ट साहब का तूती बोलता था। अखलाक भट्ट साहब ग्रुप ने कहा कि उमर सलीम पे तो हमने सुरख निशान लगाया, ये नहीं बन सकता। और वक्त आया, ये सुरख निशान लगाने वाले 18 में इलेक्शन हुआ। अल्लाह ने वो जो सुरख निशान लगाते थे उनको शिकस्त से दो चार किया, अपना ग्रुप बनाया, अल्लाह से मदद मांगी, एहसास ग्रुप की बुनियाद रखी। एहसास ग्रुप का फिर इत्तेहाद हो गया फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन के साथ, जो ये फिर और ग्रुप मिलते गए, उसमें ये आज़ाद ग्रुप भी, प्रोग्रेसिव ग्रुप भी, ये सारे मिलते गए। पिछला इलेक्शन लड़ा, लेकिन वक्त आया, हमने फिर मिनिस्टर साहब के इलेक्शन में पूरी उनकी मुखालफत की, अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाई कि उनको शिकस्त हुई और वो असम्बली में नहीं पहुंच सके अल्लाह के फजल से। इनको समझ नहीं आ रही कि जो बददियानती करता है अल्लाह की मदद उसके साथ नहीं रहती। इस शहर की बेहतरी के लिए, इस कारोबारी अदारे की बेहतरी के लिए, बिजनेस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए, इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए आप बिजनेस ग्रुप को वोट दें, सपोर्ट करें। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, इंशाअल्लाह आपको बहुत बेहतरी नज़र आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद हसन जाफरी एट 11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ गेस्ट हैं जनाब मियाँ उमर सलीम साहब। मियाँ उमर सलीम साहब गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक प्रेसिडेंट रहे हैं। आपके वालिद मियाँ सलीम साहब भी गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक प्रेसिडेंट रहे हैं। मियाँ उमर सलीम साहब गुजरांवाला चैम्बर के हवाले से किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बहुत सारे क्रेडिट जो हैं आपके नाम पर हैं इस हवाले से। और इसके साथ साथ आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन के सिलसिले में एक अपना अलहदा तशख़्ख़ुस, अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम एहसास ग्रुप के नाम से आप जाने जाते हैं। और एहसास ग्रुप जो है उसी के तहत ही आपके इस टाइम जो उम्मीदवार बतौर सदर चैम्बर के बनाए गए हैं, आप ही के ग्रुप से लिए गए हैं, राना मोहम्मद सदीक खान साहब। तो आज हम मियाँ साहब से गुफ्तगू करेंगे और आइंदा जो चैम्बर इलेक्शन आ रहा है, चैम्बर इलेक्शन के हवाले से मियाँ साहब के ख्यालात से आपको आगाह करेंगे। मियाँ साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। ये बताइए कि गुजरांवाला चैम्बर, हर दफ़ा ही इलेक्शन होता है, हर दफ़ा ही बहुत सारे दावे भी किए जाते हैं, बहुत सारे ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन कभी भी उन पे उस तरीके से अमल नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए। जो एक तशख़्ख़ुस फैसलाबाद चैम्बर या गुजरात चैम्बर या सियालकोट चैम्बर का है, वो तशख़्ख़ुस गुजरांवाला चैम्बर को उस तरीके से नहीं मिल सका। इसकी क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, आपने वक्त निकाला। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स बाकी चैम्बर से, आप उसके नेबरिंग चैम्बर है सियालकोट, अक्सर मिसाल लोग देते हैं पिंडी चैम्बर, लाहौर चैम्बर। इसकी वजूहात है कि हम पीछे रह गए बवजह इसकी क़यादत के। अगर सियालकोट चैम्बर को डिस्कस कर लिया जाए तो उनकी पॉलिटिकल क़यादत और उनकी चैम्बर की क़यादत जो है वो उसकी तरक्की के ज़िम्मेदार है। क्रेडिट उन दोनों को जाता है, वो दोनों एक पेज पे रहे। बदकिस्मती से एक अरसा दराज से हमारे शहर में जो क़यादत थी, सियासी क़यादत, और फिर चैम्बर में भी जो लीडर्स का रोल प्ले करते रहे, वो मेजॉरिटी में अपने शहर को, इस अदारे को वो मकाम नहीं दिलवा सके जो सियालकोट चैम्बर के लोगों ने दिलवाया।
آپ دیکھیے یہاں پاور گیم ہوتی ہے. میں ایک عرصے دراز سے دیکھ رہا ہوں. 2008 میں پہلی دفعہ ایگزیکٹو ممبر بنا. اس کے بعد اقتدار رہا اخلاق بٹ صاحب کا رہا. آپ دیکھیے پھر 2016 میں ایگزیکٹو ممبر رہا. ایسے رویے موجود تھے جو تکبرانہ تھے. مجھے یاد ہے اس وقت خواجہ صاحبان اخلاق بٹ صاحب کا توتی بولتا تھا. تو 2016 میں تو مجھے میرا گروپ ثروت اکرام صاحب اس ٹائم ہمارے ساتھ چلتے تھے. میر بھی رہے ہیں ہمارے لیے بڑے قابل احترام. انہوں نے کہا آپ کو وائس پریزیڈنٹ بنانا ہے, آپ ایگزیکٹو ممبر بنے. لیکن انہوں نے اخلاق بٹ صاحب گروپ نے کہا کہ عمر سلیم پہ تو ہم نے سرخ نشان لگایا, یہ نہیں بن سکتا. تکبرانہ رویہ. ایک وقت کچھ لوگ تھے جو ثروت اکرام صاحب پہ سرخ نشان لگاتے, لیکن میرے والد صاحب کی محنت, دعاؤں اور ساتھیوں کی محنت سے وہ صدر چیمبر بھی بنے. تو بات یہ ہے جو تکبرانہ رویے ہیں اور مفادات اپنی ذات سے نکلتے ہی نہیں باہر. اور وقت آیا یہ سرخ نشان لگانے والے 18 میں الیکشن ہوا. اللہ نے وہ جو سرخ نشان لگاتے تھے ان کو شکست سے دوچار کیا. آپ دیکھیے اس کے بعد ہم 18 میں عاصم انیس صاحب پریزیڈنٹ بنے. 19 میں بنا پریزیڈنٹ. عاصم انیس صاحب کے دور میں بھی ایکسپوز لاہور میں لگی, بڑے عرصے بعد گجرانوالہ کی نمائندگی ہوئی. اس کے بعد پریزیڈنٹ بنا. میں نے بھی ایکسپو پلان کی, پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر جو بزنس سینٹر ہے اسلام آباد میں. اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب نے انیگریشن کا ٹائم دیا, اپریل میں تھی, 14, 15, 16 اپریل. اور تمام ایمبیسیڈرز, تمام سیکٹریز آن بورڈ تھے کہ وہ وزٹ کریں گے. لیکن اللہ کا نظام, کرونا آ گیا اور وہ چیزیں نہ مینیج ہو سکی. لیکن اپنے وقت میں بزنس جو بند تھے کرونا میں ان کو دوبارہ چلانے کے لیے ایفرٹس کی. یہ میرے ٹائم میں پولیس کا خدمت مرکز چیمبر آف کامرس کی بلڈنگ میں آیا. گیپکو کا کاؤنٹر بنا تاکہ باعزت طریقے سے جو کاروباری لوگ ہیں گیپکو سے جو مسائل ہیں وہ چیمبر میں آ کے اپنی ریکویسٹ دے دیں. پہلے جانا پڑتا تھا گیپکو آفس میں, لائنوں میں لگنا پڑتا تھا. پھر یہ اور بھی جو شہر کی بھی یہ فینس لگی یہ جی ٹی روڈ کے اوپر, وہ اپنے وقت میں لگوائی. یہ کنٹریبیوشن دوستوں سے لے کے اکٹھے کر کے, چیمبر کا پیسہ استعمال نہیں کیا. کوئی بھی خیر کا کام ہوتا تھا, کوشش ہوتی تھی چیمبر کے فنڈز استعمال کرنے کی بجائے اپنے دوستوں سے کنٹریبیوشن لیں اور بہتری کے لیے رول پلے کریں. یہ آج سیال کوٹی دروازے کے اوپر آپ کو جی ٹی روڈ پہ فینس نظر آتی ہے. انڈر پاس بند پڑا تھا, نشیوں کی عمارت کا بنا ہوا تھا, اس کو وائٹ واش کرایا, لائٹیں لگوائیں, آج بھی وہ الحمدللہ آپریشنل ہے. خیر کا کام اور بھی بہت کچھ ہم کرنا چاہتے تھے. کچھ کرونا کی وجہ سے انڈسٹری بند تھی اور مسائل تھے, تو چلتے رہے. دیکھا یہ کہ جو برسر اقتدار گروپ تھا, اخلاق بٹ صاحب کا ہارا ہوا گروپ تھا ہم سے, خیر وہ جب ساتھ ملے ہمارے گروپ کے ساتھ تو یہ مفادات کے سے باہر نکلتے نہیں تھے. پھر رویے ایسے تھے جو کہ تذلیل کر کے خوش ہوتے تھے, طنز کر کے خوش ہوتے تھے, تضحیک کر کے خوش ہوتے تھے. ہم نے ان کو الیکشن سے کوئی 8 مہینے پہلے کہہ دیا کہ ہم اپنا الگ گروپ بنائیں گے. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پریزیڈنٹ لے لیں. شیخ نسیم صاحب, آج بھی اللہ ان کو زندگی صحت والی لمبی زندگی دے, آمین. ہم نے کہا نہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا جو ایجنڈا ہے نا وہ شہر کی بہتری اور کاروباری برادری کی بہتری نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ اس لیے نہیں چل سکتے, یہاں رویے تذلیل والے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کعبے کو مخاطب کر کے, جو کہ اللہ کا گھر ہے, کہ ایک مسلمان کی تعظیم تم سے زیادہ ہے. تو آج ہم انسانیت کی تذلیل کریں تکبرانہ, وہ بڑے تکلیف دہ رویے تھے. اپنا گروپ بنایا, اللہ سے مدد مانگی, احساس گروپ کی بنیاد رکھی. احساس گروپ کا پھر اتحاد ہو گیا فاؤنڈر اتحاد گولڈن کے ساتھ, جو یہ پھر اور گروپ ملتے گئے. اس میں یہ آزاد گروپ بھی, پروگریسو گروپ بھی, یہ سارے ملتے گئے. پچھلا الیکشن لڑا. پچھلے الیکشن سے پہلے اس وقت کے صدر نے مختلف مواقع پہ خلف دیا, میں کوئی جعلی ووٹ نہیں ڈالوں گا. انہوں نے وہ بددیانتی کی, جعلی ووٹ ڈالے. ہم اسلام آباد منسٹری میں گئے, اس میں سے ووٹ نکلے بھی.
اس کے بعد وہ ریٹرن موجود ہے، میں آپ کو بھی وہ لیٹر کی کاپی بھی دوں گا کامرس منسٹری کی، اس میں آپ دیکھیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو. اور آپ دیکھیں یہ بددیانتی کرنے والے لوگ کون ہیں، آپ ان کے ذرا اس گروپ کے نام ذہن میں لے کے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا. میں آج بھی کہتا ہوں یہ کسی فورم پہ، آپ کے فورم پہ، کسی اور فورم پہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور بتائیں بزنس کمیونٹی کو کہ انہوں نے وہ بددیانتی نہیں کی. میں آپ کو ایویڈنس کے ساتھ بتاؤں گا کہ انہوں نے وہ بددیانتی کی. اور اس وقت کے صدر صاحب نے خلفاً کہا نہیں ہوگا، لیکن ہوا. پھر اللہ کا نظام حرکت میں آیا. آپ دیکھیں جن کو انہوں نے صدر بنایا، سابقہ وفاقی وزیر صاحب نے پوری ان کی سپورٹ کی اسلام آباد میں منسٹریوں میں. اور اللہ کا نظام تھا جن کو صدر بنایا وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے چلے گئے. نون کی قیادت کہتی رہی کہ منسٹر صاحب آپ نے تو ہم سے پتہ نہیں کیا کیا کروایا ہے، اور اس کے بھی ایویڈنس بھی. میری اس وقت کے منسٹر کامرس سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں میرا گروپ ہے، جیسے بھی ہے میرے مطابق فیصلہ کریں. ہم تب بھی کہتے تھے ہم یہ نہیں کہتے ہمارے مطابق کریں، ہم کہتے ہیں میرٹ کریں. تو میرٹ نہ ہو سکا بدقسمتی کے ساتھ. لیکن اس وقت میں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آج یہ منسٹر صاحب ہماری مخالفت کر رہے ہیں، کل ان کے الیکشن میں ہم ان کی مخالفت کریں گے. یہ 2022 اکتوبر کی بات ہے، اس وقت کے اسپیکر صاحب کے چیمبر میں بیٹھے یہ باتیں ہوئیں. لیکن وقت آیا ہم نے پھر منسٹر صاحب کے الیکشن میں پوری ان کی مخالفت کی، اللہ سے مانگا. اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی کہ ان کو شکست ہوئی اور وہ اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے اللہ کے فضل سے. تو ہم کبھی ان کے ساتھ چلتے تھے، لیکن جو ان منسٹر صاحب کے رویے تھے نا وہ بھی بڑے تکبرانہ تھے. دوستوں کی آج آپ دوستوں کی تصحیح کریں، ان کو پیچھے کریں صرف اس بنیاد پہ کہ بس میں جو چاہوں وہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوست بازو ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. تو وہ یہ ساری جال سازی کرنے کے بعد پچھلے الیکشن میں سے 15 میں سے 8 سیٹیں ہمارا گروپ جیت گیا الحمدللہ. آج وہ گروپ جو ہمارا ہے وہ اس میں الحمدللہ نئے گروپ بھی ان کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، جس میں بڑا معتبر نام ہے عثمان ابراہیم صاحب، شہر کا بڑا نام ہے، بہت نیک نامی ہے ان کی. اس علی ہمایوں بٹ صاحب ہیں، نعمان پھلروان صاحب اسٹیل مارکیٹ میں. یہ سارے وہ چہرے ہیں جو کہ ان کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. جعفری صاحب میں چیمبر کی پالیٹکس میں ایک نظر رکھتا ہوں. میں نے آپ بھی سارا دیکھ لیں، کبھی ایک سال الیکشن ہوتا تھا تو دوسرے سال اپوزیشن مزید کمزور ہو جاتی اور تیسرے سال الیکشن ہی نہیں ہوتا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ برسر اقتدار گروپ کمزور ہو رہا ہے اور اس کو چھوڑ کے ان کے رویوں کی وجہ سے دوست ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. آج وہ جتنے ہم سب گروپس اکٹھے ہوئے تھے وہ ایک بزنس گروپ کے نام سے ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کریں گے، ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. برسر اقتدار گروپ ساتھی چھوڑنے کے باوجود ابھی بھی جو پچھلے دفعہ انہوں نے بددیانتی کی تھی، جال سازی کی تھی، ان کا پورا فوکس اسی طرف ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بددیانتی کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں رہتی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور بات کرو سیدھی سچی. اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے سارے اعمال سوار دوں گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ اس آیت کا مفہوم. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بددیانتی سے جس طرح پچھلا الیکشن مینیج کیا، پچھلا الیکشن ہم ادھر نہیں ہارے، ہم اسلام آباد میں ہارے تھے بوجہ ان منسٹر صاحب کے ہارے تھے. آج ان کا پھر دھیان ادھر ہی. آپ دیکھیں جو جس صدر صاحب نے حلف دیے، اللہ کے فضل سے وہ گیپکو کے چیئرمین بورڈ سے اللہ نے ان کو فارغ کرا دیا. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. جب آپ اللہ کے حکم دیدہ دانستہ توڑیں گے، دلیری سے توڑیں گے، اور آپ کو افسوس نہیں ہوگا. اللہ کے نظام، اللہ کا حکم پھر اپنا وجود پکڑے گا، ضرور آئے گا وجود میں. آج بھی میں ان سے کہتا ہوں خدا را یہ آنے والے الیکشن میں کوئی بددیانتی نہ کریں. یہ چیزیں آپ کو عزت نہیں دلائیں گی، یہ آپ کی تذلیل کا باعث بنیں گی. آج آپ کی پوزیشن کمزور ہے، پورا شہر یہ سمجھتا ہے. آپ اپنی شکست کو تسلیم کریں، بڑا پن دکھائیں. آنے والے وقت میں آپ اچھے رویے آج رکھیں گے تو کسی وقت دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے رویے بھی نہ بدلیں، آپ اپنا تکبرانہ انداز نہ بدلیں، آپ اپنی جال سازی والے مزاج کو نہ بدلیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم دوبارہ کسی ٹیبل. آپ دیکھیں انہوں نے ہمیں جو احساس گروپ بنا تو یہ ہمیں حساس
بھی کہتے تھے، بے حس بھی کہتے، مذاق اڑاتے تھے. میں صاحب نے کا نام نہیں لیتا، میرے لیے قابل احترام ہے، میرے والد صاحب سے ان کا اچھا تعلق تھا، تو یہ مذاق اڑاتے تھے. تو پچھلے دنوں وہ ضیاء اللہ عرفانی صاحب میرے بزرگ ہیں، وہ انہوں نے حکم کیا کہ یار ملنا ہے تو آپ آئیں، تو میں مل گیا. تو وہ صاحب جو برسر اقتدار گروپ کو لیڈ کرتے ہیں، بلکہ ان کی سابق صدر بھی ہیں، اور 18 میں ہمارے ساتھ آئے، ہمیں ایک الیکشن نے پورا ان کی عزت بنائی. حالانکہ ان کو کہا تھا انہوں نے اخلاق بٹ سے جا الیکشن لڑ ہے، تو ہم پورے ساتھی ان کی عزت بنے. میں جعفری صاحب 3 مہینے اپنے کام پہ نہیں آیا اس الیکشن میں، اللہ سے مانگا، اور اخلاق بٹ صاحب کا جو تذلیل والا دور تھا اس کا خاتمہ ہوا 2018 میں اللہ کی مدد سے. تو وہ پچھلے دنوں ملے تو عرفانی صاحب کے حکم پہ میٹنگ ہوئی عرفانی صاحب کے گھر. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نا 10 سیٹیں لے لیں. تو میں نے اللہ کی طرف فوراً دھیان کیا. میں نے کہا یہ احساس گروپ کو تو ایسے ناموں سے پکارتے تھے، تو آج یہ 10 سیٹیں کہتے ہیں لے لیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے. یہ آج ہم اس قابل ہیں کہ یہ ہمیں 10 سیٹیں دے رہے ہیں. جعفری صاحب ہمیں اقتدار چاہیے ہوتا، اگر اقتدار کی خبث ہوتی تو ہم جیتا ہوا گروپ کیوں چھوڑتے. ہمیں اقتدار نہیں چاہیے. اقتدار عزت نہیں دیتا. 50 سال کی سیاست ہے اس شہر میں، ہمارے سیاسی بڑا گھر ہے. 50 سال کی سیاست اور اقتدار بھی وقت، لیکن عزت اللہ نے اقتدار میں نہیں رکھی. عزت اللہ نے اپنے حکموں میں رکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے. آپ انشاءاللہ یقین رکھیے، ہمارا تو منشور کا پہلا پوائنٹ ہے کہ مخلوق کی خدمت اللہ کے لیے کریں گے. انشاءاللہ الیکشن جیت کے اس چیمبر میں محبت کے رشتوں کو فروغ دیں گے. شہر کی انڈسٹری کے لیے، ٹریڈ کے لیے اپنا رول پلے کریں گے. ایسوسیٹ کلاس جو کہ ایک محرومی میں رہتی ہے کہ یہ چند لوگ بس کارپوریٹ سیکٹر کے مخصوص، وہ بھی سارے نہیں، چند لوگوں نے ایک اپنا کلب بنایا ہوا ہے، ایسے امیج کو ختم کریں گے. کارپوریٹ ہو باعث احترام ہے، قابل احترام ہے. ایسوسیٹ کا ممبر ہو قابل احترام ہے. انشاءاللہ ان کے مسائل بھی حل کریں گے. انڈسٹری کی بہتری کے لیے کام کریں گے. شہر کی بہتری کے لیے حکومتی اداروں سے مل کے کام کریں گے اللہ کے فضل سے. اور ان سب سے پہلے جو ہمارا فرض ہے کہ کسی کی تذلیل نہیں کریں گے. عزت احترام انشاءاللہ ہر ایک کی ہوگی، قطع نظر کہ اس کا بزنس کا حجم بڑا ہے، میڈیم ہے، چھوٹا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور جو باتیں آپ کہتے ہیں نا وہ نظر نہیں آتی، انشاءاللہ آپ کو بھرپور اللہ کے فضل سے نظر آئیں گی. جو کہہ رہے ہیں وہ ہوگا اللہ کی مدد سے. میاں صاحب آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ جو گزشتہ الیکشن تھا اس میں دیانتداری نہیں دکھائی گئی. اس الیکشن میں اس بددیانتی کو روکنے کے لیے کیا پالیسی اختیار کی ہے، اور کس حد تک یقین ہے کہ اس الیکشن میں وہ دوبارہ نہیں ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے؟ دیکھیے ابھی بھی انہوں نے وہ پروویژنل لسٹ لگائی ہیں، اس میں وہ ایسے ووٹ موجود ہیں جن پہ ہم نے آبجیکشن لگا دیا ہے. یہ ہم اسلام آباد جو منسٹری میں دوبارہ اپنی درخواست لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ ووٹ جو انہوں نے جعل سازی کی ہے اس دفعہ بھی وہ بھی نکلوائیں گے انشاءاللہ. پچھلی دفعہ جو منسٹر صاحب کی ان کو عشیرباد حاصل تھی، اب وہ منسٹر تو نہیں، ایم این اے بھی نہیں ہے. اللہ کی مدد سے ہم انشاءاللہ پوری امید ہے، جو اس ٹائم موجودہ افسران ہیں انتہائی اچھے نیک نام ہیں، ہم ان سے میرٹ کروائیں گے اور اپنے جو یہ ووٹ جو جعلی ڈال رہے ہیں وہ نکلوائیں گے انشاءاللہ. اور اس اللہ کے بھروسے پہ، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا پچھلا الیکشن ہم ادھر نہیں ہارے، ہم اسلام آباد میں ہارے بوجہ منسٹر صاحب کے، سابقہ منسٹر صاحب کے. تو ہم اس دفعہ پوری امید ہے، کبھی امید ہے، پھر اللہ کی مدد لے کے نکلے ہیں. آپ دیکھیں کہ اقتدار تو ان کے پاس تھا، کیا اس اقتدار نے پچھلے 2 سال میں ان کی عزت میں اضافہ کیا یا کمی کی ہے؟ میں آپ سوال چھوڑتا ہوں سننے والوں کے لیے. کیا ان کے دوستوں میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے.
دیکھیں عزت اقتدار میں نہیں ہے، یہ ان کو غلط فہمی ہے، یہ دھوکے میں ہے. میں اسی لیے درخواست ان سے بھی آپ کے توسط سے کرتا ہوں کہ جو آپ کی پلاننگ ہے نا جال سازی کی، وہ نہ کریں. اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے. آپ دیکھیے گا اللہ کے فضل و کرم سے 21 سپتمبر کو کارپوریٹ کلاس کا اور 23 سپتمبر کو ایسوسیٹ کلاس کا انشاءاللہ جیت کے، اور پریزیڈنٹ ہمارے بزنس گروپ کا انشاءاللہ آئے گا. جو الیکشن کمشنر کے ممبران کا تقرر کیا گیا، جو الیکشن کروائیں گے، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ جی آپ دیکھیے کہ پچھلے الیکشن سے پہلے انہوں نے ہاؤس میں ایک قرارداد پاس کی کہ اگلا الیکشن جو ہوگا اس میں ایک اپوزیشن کا ہوگا، 2 برسر اقتدار کے الیکشن کمیشن کے ممبر ہوں گے، ٹوٹل 3 پہ محیط یہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن. آپ دیکھیے کہ وہ قرارداد پاس ہے ہاؤس سے. اس منٹس آف دا میٹنگ آپ چیمبر سے لے سکتے ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ مانگیں گے انہیں مل جائے گی، یہ تو میں پرووائڈ کر دوں گا. اس دفعہ انہوں نے پھر اپوزیشن کا کوئی ممبر الیکشن کمیشن نہیں لیا. انہوں نے پچھلی دفعہ قرارداد پاس کیوں کی تھی؟ اتنے اچھے تھے یہ نہیں. انہوں نے پاس اس لیے کی تھی کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہم اپوزیشن میں جا رہے ہیں پچھلے الیکشن، اس لیے انہوں نے وہ قرارداد پاس کر دی. لیکن وہ جال سازی ان کو بچا گئی، اور پچھلے دفعہ کے کچھ جب ہم اکٹھے تھے تو ایگزیکٹو کچھ ان کے زیادہ تھے ہاؤس میں جب ہم اکٹھا 2021 کا الیکشن لڑا. اب انہوں نے اس دفعہ کے الیکشن کمیشن جو انہوں نے بنایا، ہمیں ان سے بھی 2 تو وہی ہیں جو پچھلی دفعہ تھے، جو پچھلے، اور ساری ان کی امبریلا کے نیچے ہی وہ جال سازی اور بددیانتی ہوئی. ہم انشاءاللہ اللہ کی مدد سے پوری کوشش کریں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ مؤثر نہ رہے. جب کامرس منسٹری کی انوالومنٹ ہو جائے گی تو پھر یہ بددیانتی سے پھر یہ کر نہیں پائیں گے، لیکن ہمیں ان سے اچھی امید نہیں ہے. آپ کے گروپ سے ہی ہیں جو اس وقت آپ نے نامزد کیا ہے بطور صدر، رانا صدیق خان صاحب، ان کے حوالے سے بتائیں کہ وہ چیمبر کے لیے کس حد تک موضوع ہے اور ان کے انتخاب کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیے ماشاءاللہ ایک تو کامیاب بزنس مین ہیں، اس کے بعد بہت خوبصورت دل رکھنے والے، اچھی نیت کے انسان ہیں، قابل ہیں. میں جس طرح آپ سے پہلے یہ پروگرام سے پہلے بات کر رہا ہوتا تھا کہ قابلیت کے ساتھ ساتھ نیت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اگر قابل آدمی بد نیت ہو جائے نا تو وہ فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتا ہے. رانا صدیق صاحب انتہائی اچھے مزاج کے، نرم مزاج کے، میرٹ کی بات کرنے والے، خیر کے کاموں میں پیش رہنے والے انسان ہیں. آپ کو اللہ کے فضل سے بہت بڑی بہتری اس شہر کے لیے نظر آئے گی انشاءاللہ رانا صدیق صاحب کی صورت میں. اور یہ بزنس گروپ کے جتنے بھی دوست ہیں الحمدللہ پازیٹیولی ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور بڑی اچھی ٹیم بنے گی انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا. جی یہ بالکل میں متفق ہوں کہ جم خانہ میں ان کی بداخلت جو ہے نا وہ بالکل نامناسب ہے. عامر رحمان صاحب نے ایک ویران پڑا ہوا ادارہ جو کہ گجرانوالہ کلب ہوتا تھا، اس کو جم خانہ، اور پھر اس کے لیے آپ دیکھیں بڑی ایڈیشن، خوبصورت اضافے کیے اس کی بلڈنگ میں، اس کے ممبرس میں اضافہ ہوا، ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا، بہترین انہوں نے کام کیا جو قابل ستائش ہے. انہوں نے جو مداخلت کی، پھر الیکشن نہیں ہونے دے رہے، وہ ان کا وہ تکبرانہ اور ڈکٹیٹ کرنے والا منفی رویہ ہے جو کہ جس کی مذمت ہم چیمبر آف کامرس میں بھی کرتے ہیں اور ادھر بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ صرف ان کو نظر کیا آتا ہے کہ جم خانہ میں یہ کمزور ہیں، ویک ہیں، ان کے پاس ووٹ نہیں، ان کے ساتھ دوست نہیں، الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے. ہمارا فی الحال فوکس چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں ہے، لیکن میں بڑی آرسی سے کہتا ہوں کہ یہ زیادہ عرصہ اس کو ڈیلے نہیں کر پائیں گے. چیمبر الیکشن کے فوراً بعد انشاءاللہ جم خانہ کے الیکشن بھی ہوں گے، اور ان کو ہر فورم پہ ایکسپوز کریں گے. وہ گورنمنٹ کا کوئی بھی فورم ہو، کوئی بھی ڈیزگنیشن ہو، ہم ان کو بتائیں گے ان کے اصل چہرے کیا ہیں. برسر اقتدار چیمبر گروپ کا یہ دعویٰ ہے کہ موٹر وے لنک ان کی وجہ سے بنا.
چلڈرن ہاسپٹل ان کی وجہ سے بنا، یونیورسٹی کے اوپر کام کا آغاز ان کی وجہ سے بنا. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں چیمبر آف کامرس کا رول تو قطعاً نظر نہیں آتا سوائے فوٹو سیشن کے، کیونکہ یہ چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو موجودہ افسران ان کو بلا لیتے ہیں کہ چلیں آپ سٹیک ہولڈر ہیں آ جائیں، تو یہ چلے جاتے ہیں فوٹو سیشن بنا لیتے ہیں. بعض کو تو اس حد تک حیرت ہوتی ہے کہ درمیان میں کوئی آفیسر بھی نہیں ہوتا تو اپنی تصویریں کھینچ کے ہی لگا دیتے ہیں. آپ دیکھیے موٹر وے لنک تو بہت بڑی محرومی رہی اس شہر کے لیے. تو یہ جب میں بھی پریزیڈنٹ صاحب میرے تھے پہلے آسم منیش صاحب تھے، وہ بھی اس پہ آواز اٹھاتے رہے، میں بھی اٹھاتا رہا، بلکہ آپ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ میں نے پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بھی، سی ایم کی منسٹر کی میٹنگ میں بھی یہ آواز اٹھائی کہ ہمارے شہر کو موٹر وے لنک دیں. بلکہ آج تک کسی نے میرے علاوہ، میں صدر تھا، میں نے احتجاجی کیمپ لگایا کے ایف سی کے آگے جی ٹی روڈ پہ کہ گجرانوالہ موٹر وے لنک سے محروم کیوں. واک کی اس وقت کے منسٹر سی ایم سے اس معاملے کو اٹھایا. پھر کمشنر صاحب تھے یہاں پہ ابھی زاہد اختر زمان صاحب بڑے پازیٹیو تھے، ابھی چیف سیکرٹری ہیں. اس وقت جب میں پریزیڈنٹ تھا ساتھ ہی کمشنر تھے، وہ بھی بڑے کنسرن تھا کہ شہر کو موٹر وے لنک ملنا چاہیے. پھر ڈی سی صاحب تھے سہیل اشرف صاحب جو بھی سی این ڈبلیو کے سیکرٹری ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ اس شہر کی محرومی کو دور کیا جائے. تو بلکہ اس وقت کی یہ چیزیں جو نا وہ ہائی لائٹ ہو رہی تھی. لیکن وہ جب انہوں نے پلان کیا کہ ہم وہ ادھر اس پہ کچھ کنٹریبیوشن لی، جس میں ہم ان کے یہ ساتھ جب انہوں نے وہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا، سب نے پیسے بھی دیے، ہم نے بھی کنٹریبیوٹ کیا کہ اگر اس میں کچھ ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کے پلان اور تھے کہ لنک لے کے ساتھ کچھ پراپرٹیاں بھی دائیں بائیں لیں گے، پھر اس سے مالی فائدے بھی حاصل کریں گے، جیسے یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی یہ ہوتا ہے. لیکن ان کی ریفیوزل ہو گئی، ان کی پرپوزل کی. وہ آج بھی وہ ہمارا بھی کنٹریبیوشن وہ ادھر پھنسا ہوا، ابھی تک ہمیں واپس نہیں دیا برسر اقتدار گروپ نے. تو وہ ان کا رول کہیں بھی نہیں ہے سوائے فوٹو سیشن کی حد تک، یقین جانیے. تو یہ صرف وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ جا کے تصویر کھچا لیں، بس یہی ہماری کامیابی اور کریڈٹ ہے. تو چیمبر کا یہ ویسے کام نہیں ہے. آپ دیکھیے میں کرونا کا ٹائم تھا، اس وقت زاہد صاحب چلے گئے، گلزار شاہ صاحب آگے کمشنر تھے، وہ ٹائم نہیں تھے دیتے، یا انڈسٹری کو کھولنے کی اجازت نہیں تھے دیتے. انڈسٹری بند تھی، کرونا کا ایک خوف کا ماحول تھا. میں واحد پورے پاکستان میں چیمبرز کا پریزیڈنٹ تھا جس نے پریس کانفرنس کی کہ بھوک سے زیادہ لوگ مر جائیں گے کرونا کی نسبت. آپ 15 اپریل کو کنسٹرکشن انڈسٹری کھول رہے ہیں تو باقی بھی بزنس کھولیں. مجھے دوسری کوئی ایگزامپل دے دیں کسی چیمبر کے پریزیڈنٹ نے پریس کانفرنس کی ہو. اچھا پھر اس کے لیے پوری کوشش کی. منسٹر صاحب اس وقت کیا ہے، کمشنر صاحب سے بیٹھ کے کہ یار انڈسٹری کو سٹیپ بائی سٹیپ کھول لیں، تاکہ یہ لوگ جو ہے نا کرونا کا خوف اپنی جگہ، ایس او پیز دیں، احتیاطی تدابیر کریں اور کام کو تھوڑا تھوڑا کر کے چلایا جائے. اللہ کے فضل سے ہماری بات سنے گی. یہ پھر کمشنر صاحب نے ادھر بھی شروع کیا. تو ہم نے اپنے موقف کو ہر جگہ، وہ کوئی بھی فورم تھا تو وہ اس پہ رکھا. یہ نہیں کہ اندھی تقلید نہیں کی. اندھی تقلید یہ کرتے ہیں بس تاکہ بس آشیرواد رہے، ایسے بہتری نہیں آتی سوسائٹی میں. بحثیت قائد احساس گروپ، بحثیت سینئر رہنما بزنس گروپ، گجرانوالہ شہر کے چیمبر آف کامرس کے اے اور سی کے ووٹرز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میری ریکویسٹ ہے تمام ممبران سے، کارپوریٹ کلاس کے، ایسوسیٹ کلاس سے، کہ دیکھیں ہمارا مقصد قطعاً اقتدار کا حصول نہیں. اگر اقتدار کا حصول ہمارا مقصد ہوتا تو ہم کبھی بھی جیتا ہوا گروپ چھوڑ کے اپوزیشن میں نہ آتے، ہم اپنی محنت نہ کرتے. ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں ریکویسٹ کرنے، پلیز خدا را اس شہر کی بہتری کے لیے، اس کاروباری ادارے کی بہتری کے لیے، بزنس کمیونٹی کی بہتری کے لیے، انڈسٹری کی بہتری کے لیے آپ بزنس گروپ کو ووٹ دیں، سپورٹ کریں. میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ آپ کو بہت بہتری نظر آئے گی بیٹھے ہوئے لوگوں کے رویے میں اور ان کی پالیسیز میں. ہمارے پاس ایک پورا پلان موجود ہے، انشاءاللہ وہ ہم تمام بزنس کمیونٹی آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کی ان پٹس لے کے
اس شہر کی بہتری کریں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے میاں عمر سلیم صاحب، سابق صدر گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اور قائد احساس گروپ کی گفتگو سنی. میاں صاحب نے کھل کر اپنے آئندہ کے لاہ عمل کے حوالے سے اور سابقہ جو گجرانوالہ چیمبر کے ساتھ ہو چکا ہے اس حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے. میاں صاحب کی گفتگو کے حوالے سے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.